सच वाला सर हो। ये ऐसे हीरे हैं जिनके पास आपको कट्टरता नहीं मिलेगी, बल्कि तो सोल्यूशन मिलेगा या सोल्यूशन मिलने की जगह आपको मिलेगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुन लिया है कि अपने सोच तैयार करें, जो भारत के भविष्य के बारे में जो चिंता में रहते हैं, उनकी चिंताओं को दूर करके भारत के योद्धा बनाए। आने वाला वक्त योद्धाओं को हथियार की जरूरत नहीं है। इन आइडियोलॉजी को जो कट्टरता को बांटते हैं, उनकी रियलिटी अगर आपने बता दी है, तो वही आप योद्धा बना देगा। आप मिर्जा गालिब साहब, मोस्ट वेलकम। मैं आपके लिए लिंक भेज रहा हूँ। सर वाला सर आए नहीं अभी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे। मिर्जा गालिब सर। और दूसरी बात यह है कि सच सर से अगर कोई मामूमी बात करना चाहता है, तो पहले सोच से बात करना होगी, आजाद से बात करना होगी, उसकी एबिलिटी दिखाना होगी। हमारे लिए सच वाला सर एक गुरु है, एक स्कॉलर है। हम नहीं चाहते कि गली में गुट खेलने वाला बच्चा आके हमसे बहस करे। एक ज्ञानी से सवाल कर सकते हो, अगर सच वाला सर को जवाब ना हो तो एक ज्ञानी ही आए। आप उनका टाइम वेस्ट करने या उनका माइंड डिस्टर्ब करने कोई मोमिन को हम इजाजत नहीं देंगे। मोमिनों के पास हम सवाल भेज रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब आप तलाश कीजिए अपने लीडर्स के पास। हमसे सवाल न कीजिए, हमारे सवाल लीजिए। मिर्जा गालिब साहब, मोस्ट वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ, सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार। देखा आप लाइव है, सोचा शिरकत करें प्रोग्राम में। बहुत अच्छा किया आप भी आ गए। तो अभी आपकी सोच रहे हो आपको देखा क्या नाम है, हेडिंग आजाद के क्वेश्चन। जी तो ये क्वेश्चन थोड़ा हम सुने थे, फिर हम भी कुछ बोले उसी में। जी, अमित सर अगर होंगे तो अमित सर सचवार सर से कह दो कि मैं स्ट्रीम के लिए तैयार हूँ। बार बार सचवार सर का मैसेज आया था कि आज स्ट्रीम ना करो, मैं भी करूँगा, कल भी करूँगा। अच्छा, हेलो आजाद साहब। जी जब आपने आज का दिया है कि आज के क्वेश्चन, तो मैं भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ ईमान वालों को। जी और मैं चाहूंगा कि लोग आमतौर पर ईमान वालों से सवाल मोहब्बत से पूछें, अगर वो जवाब दें तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, लेकिन जिनसे बात में रहते हैं उनसे पूछें जी कि हाँ, मक्का से हिजरत हिजरत के बाद, यानी जी खदीजा का इंतकाल हो चुका, मक्का से हिजरत के बाद हुजूर और खलीफाओं का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये सवाल मैं चाहूंगा कि लोग इंतजार, क्योंकि हाँ। यहाँ बिल्कुल आपकी जो बात है मैं समझ गया। और ये सवाल मोमिनों से ही पूछा जाए ताकि मोमिन अपने मुल्लाओं से पूछे जिनको सुनकर वो इस्लाम को समझते हैं। मुसलमान अपने मुल्लाओं की ये बात पूछे। हम सचवाला सर से सिर्फ कुरान का ज्ञान लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि सचवार सर जैसे बहुत कम लोग हैं जो इल्म रखने के साथ साथ अपना इल्म शेयर करते हैं, योगदान के तौर पर, ना ही प्रोफेशनली बल्कि एक योगदान के तौर पर अपना नॉलेज शेयर करने वाले सचमुला सर जैसे आपको बहुत कम मिलेंगे। तो हम चाहते हैं सचवाल सर से हम उनका ज्ञान कुरान के ऊपर ले। मिर्जा साहब का जो सवाल है कि हिजरत करने के बाद उनका कारोबार क्या था, खुरेजा की और का हसीब दब के मोहम्मद जब मदीना पहुंचे, और 15 साल में एक बीवी के साथ जिंदगी गुजरने वाला शख्स 10 साल में 11 शादी कर चुका, तो कारोबार क्या था, प्रोफेशनल क्या था। मिर्जा साहब यही आप सवाल। हाँ, कारोबार ना बोला जाए वरना वो ना कम धंधा ढूंढने लग जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाई का जरिया क्या था जिससे उनका हरकत चलता था, वो जरिया क्या था। जी हाँ, हालांकि मुझे पता है ये गुड़ बुनेंगे, वो बैठ आते थे, खजूर के बागान रखते थे, लेकिन वो हिजरत पहले की मतलब बातें हैं, हिजरत के बाद बोल रहा हूँ। चाहूंगा कि लोग इसी को ध्यान रखें कि हिजरत के बाद क्या था उनका सोर्स ऑफ इनकम का, और खलीफाओं का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये वो सवाल है क्योंकि बड़े से बड़े इस्लामिक सवाल भी जवाब देगा तो फंसेगा, नहीं देगा तो जोर में आ जाएगा।
مکان تو فوٹے والے کے کرائے جا رہے ہیں سنجی ان کو روکا نہیں ٹھیک ہلو ہلو جی آزاد میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سچور مرزا سر صاحب کے بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ مرزا غالب صاحب کی آواز تھی شاید ابھی مائک کو نے میوٹ کیا اور امت سر نہیں شاید ابھی ہاں سچور سر میرے کچھ آج کی اسٹریم کے لیے آپ کا سوال ہے جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں جی سب سے پہلے تو وہ جو 5 بار اذان ہوتی ہے جس میں جو کلمات دہرائے جاتے ہیں وہ کلمے سے تھوڑا الگ ہے اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے اس کے اوپر سوال ہے صبح سویرے دوپہر شام رات ایک آواز ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ قرآن میں کہاں ہے یا پھر آپ کے نالج کے حساب سے یہ کب اسٹارٹ ہوا یہ کس نے کہا اور کس نے ان کو بنا کے دیا ہے یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے دیکھیے جسے اذان کہا جا رہا ہے اس بارے میں تو بہت سی باتیں آئی ہیں تاریخ میں حدیثوں میں لیکن میں ان کی باتوں میں گئے بغیر میں یہ کہوں گا کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ غیر قرآنی کلمات ہیں نہ اللہ اکبر قرآن میں ہے نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ قرآن ہے نہ اشہد ان محمد رسول اللہ قرآن ہے نہ حی علی الصلاۃ قرآن میں ہے نہ حی علی الفلاح قرآن میں ہے تو یہ تمام کلمات جنہیں اذان کہا جاتا ہے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک بنیادی بات جو ہے یہ ہے دوسری بات اب ہم آتے ہیں ان کلمات کی طرف جنہیں اذان کہا جا رہا ہے اور ان کلمات کو روزانہ ہر گلی محلے میں مسجدوں کی میناروں پر بڑے بڑے پونگے لگا کر چلا چلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اذان ہے اور پھر اس کے بعد سب کچھ دے گا کہیں کو جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے مطلب یہ سادہ سی بات ہے اور بہت اس کو جو ہے بہت نرمی کے ساتھ ہے یہ پیش کیا رہتا ہے یہ صحیح اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے بلانے کا طریقہ ہے خصوصاً آج کے اس دور میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے گھڑی ہے اس کو اگر واقعی نماز پڑھنے جانا ہے تو گلی محلے میں مسجد ہے وہ آ جائے گا لیکن یہ صبح سویرے 4 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے رات میں سونے تک ایسی کالونیز میں بھی جہاں پر جو ہے ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور ایسے ایسے دیش میں جو کہ اکثریت غیر مسلموں کا یہ پھیلا رہا ہے اس میں ان لوگوں کی دادگیری کا یہ عالم ہے کہ اسپیکروں پر جو ہے چلا چلا کر یہ اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں اور یہ وہ عقیدہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر زمین پر کوئی عقیدہ رہنا ہے تو یہی عقیدہ رہنا ہے دوسرے کسی عقیدے کو جینے کا اپنے کا رہنے کا کوئی حق نہیں تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے علم کی طرف جی بولیے ہاں سب سے پہلے کلمہ ہے اللہ اکبر سب سے پہلا کلمہ ہے کلمہ کا مطلب یہ ہے صرف ورڈ کلمہ کہتے ہیں ورڈ یعنی اس جس اذان کہا گیا ہے اس کا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر یہ 4 بار دہرایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے خدا ہیں جتنے الہ ہیں یہ جتنے جو بھی ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے جن کی پرستش کی جاتی ہے ان میں کا سب سے بڑا ہے وہ اللہ یعنی اپنے اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہے یعنی دوسرے لفظوں میں منہ میاں مٹھو والی بات ہے کہ نہیں ہمارا خدا سب سے بڑا ہے سب سے بڑا مطلب سب کو نہ کوئی ہے آساس میں سب سے بڑا مطلب ہے سب کو ہے دوسرے جو ہے یعنی ان کے اپنے منہ سے جو بات کرتی ہے کہ میں بڑا ہوں دوسرے اس کا مطلب کہ چھوٹے ہیں ہے نا یہ ایک طرح کی ستائش اپنی تعریف اپنے سے بیان کرنا ہے کہ میرا خدا سب سے بڑا ہے میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کو اسپیکروں میں چلا چلا کر سب سے پہلے 4 بار دہرایا جا رہا ہے اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ دیکھیں کہ اس انداز میں یہ کلمات قرآن میں نہیں آئے اچھا سچ میں سر لا الہ الا اللہ یہ کلمے کی الفاظ ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمے کے الفاظ ہے یہ جو قرآن میں نہیں آتا ہے لیکن اسی میننگ سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ تو قرآن ہے لیکن اشہد لا الہ الا اللہ قرآن نہیں ہے میں کہتا ہوں اشہد کی میننگ کیا آئیں گے عربی میں ہاں میں کہوں گا دیکھیں اشہد کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں اچھا گواہی یا شہادت کسی حاضر یا موجود چیز کی جاتی ہے یا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا یا جسے میں نے خود محسوس کیا ہے یا جسے میں نے خود جانا ہے گواہی اسی دی جاتی ہے اچھا اب اس معاملے میں دیکھیں کہ یعنی اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک غیر حاضر غیر موجود یہ چیز یا شخصیت گواہ دے رہے ہیں جو کہ جھوٹ کہلاتی ہے جھوٹ ہے بھائی اگر مان لیں کوئی شخص جج کے سامنے عدالت کے اندر کہے کہ ہاں بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے جج پوچھا کیا تم نے خود دیکھا ہے یہ گواہی جج کے سامنے کہ ہاں میں نے اسے خود دیکھا ہے یہ گواہی کہلائی اگر وہاں جا کے جج کے سامنے کہے نہیں کسی اور نے دیکھا تھا میں نے سنا ہے تو جج بولے گا کہ بھائی ٹھیک ہے کسی اور نے دیکھا تھا تو اس کو پکڑ کے لاؤ کیوں آیا جی نہیں جس سے دیکھا اس کو پکڑ کے آؤ کس سے دیکھا سوال یہ کسی نے دیکھا اللہ کو
کس نے خبراؤ؟ تو یہ جو گواہی کے نام پر جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا اعلان اسپیکروں میں روزانہ 5 بار نہ سننے والوں بھی جو ہے ان کام میں ڈالا جا رہا ہے، دیکھیے ذرا، اور وہ بھی ایسے دیش میں جو کہ یعنی ایک ہی اکثریت جو ہے ان باتوں کو سنا نہیں چاہتی لیکن زبردستی سنایا جاتا ہے چلا چلا کر. اور بالکل اسی طرح سے اس کے بعد کا جو کلمہ ہے، اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بات یہ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کس کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے بتا، کس نے دیکھا ہے؟ پھر آپ کسی کی سنی سنائی بات پر آپ یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ آپ کی اس طرح کی گواہی کو عدالت میں ریجیکٹ کر دی جائے گی، منہ پہ تھپڑ دیں گے. لیکن ایسی جھوٹ گواہی یہ لوگ روزانہ دن میں 5 بار چلا چلا کر ان لوگوں کو سناتے ہیں جو سنا نہیں چاہتے، زبردست سنایا جاتا ہے. بھائی اسپیکروں میں چلا چلا جو ہے یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنے نہ سنا ہے، کوئی سننا بھی ہے تو سناؤ، مطلب ہے. اور اس سے نام کا میاں مٹ دیا گیا ہے. اس نے بھی ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں. بھائی اگر اللہ جو ہے ہمارا یہ مقصد ہے یہ ساری لندران جھوٹ موٹ کہانی سننے کی ضرورت ہے. سچ بولا دیکھ بھائی یہ جو ہے 1:12 ہوئے ہیں اور جو ہے مزید 3 منٹ بعد جو ہے ماں کھڑی ہو جائے گی، لوگوں آؤ ماں سننے کی بات ختم. ان کو اسی زبان میں سمجھانا. اگر کسی علاقے میں مسجد ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت اگر تامل بولنے والی ہے یا تگو بولنے والی ہے یا گجراتی بولنے والی ہے، تم کو اسی زبان میں سمجھاؤ. یہ ابھی کہانی کیوں سنا رہے ہو؟ اب جو ہے ان کی کہانی غلامی کرتے ہوئے. کیونکہ ہمارے دیش کی 99% لوگ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ جو ہے اذان کے کلمات کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب نہیں جانتے ہے نا. آزاد بھائی یہی بات ہے نا جی. اچھا اس ابھی کے بعد ہر جو ہے یہ الفاظ جو ہے ایک جملے کو 2 بار بڑھایا جاتا ہے. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے. یہاں آ کر کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف. بس اتنا ہی کرو نا، اگرچہ کہ یہ کلمہ بھی غیر قرآنی ہے، قرآن میں صلاح نہیں کہا گیا حی علی الصلاۃ، بلکہ قرآن میں تو اقامت الصلاۃ کا جو ہے مطلب رکھا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو. یہ ایک الگ بات ہے، بالکل جو ہے وہ عاملی اس کا مفہوم کی ہے، اس کی بنیاد ہی الگ ہے. لیکن یہ اذان میں حائل ہے کہ حی علی الصلاۃ یہ سراسر غیر قرآنی کلمہ ہے. اس کے بعد حی علی الفلاح، ارے کون سی فلاح کی طرف تم کون سی کامیابی کی طرف بلا رہے ہو؟ یہ مسجد میں آ کر اٹھک بیٹھک پر ہے، نیچے ہے ماتھا ٹکنا، اوپر پیرا اٹھانا، اسے کوئی کامیابی نہیں. کس میں لینا کامیابی آج کرتا ہے آج بھائی؟ ہاں ماتھا کامیاب کون ٹکا کر بھائی ماتھا ٹکا کر ہے پیرا اٹھانے سے آج تک کس کو کیا کامیابی ملی رہا مجھے بتا. میں نے تو اسلام چھوڑنے کے بعد لوگوں کو کامیاب ہوتے دکھا ہے. یہ اٹھک بیٹھ کرتے ہوئے جو ہے ماتھا ٹکانا پیرا اٹھانے سے آج تک کیا کامیابی ملی میں جاننا چاہتا ہوں. اب اس کو جو ہے یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس کی 2 بار جو ہے دہرایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہی ہے مرغ کی ایک ٹانگ میری ٹانگ سوچی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرا اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. دوروں جو ہے اتنے خدا کو چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میاں کی بات. تو یہ ہے اذان جو ہے ہمارے دیش میں ہر گلی کوچوں میں، ہر گلی محلوں میں، چھوٹی بڑی مسجدوں سے اسپیکروں پر بھونگ پر لا کر جو ہے دن میں 5 بار چلا چلا یہ طرح کی جو کہی جاتی. جی سچو سر ایک منٹ امت سر اگر ہوں گے تو کوہرام سر کو لنک ساتھ ہے وہاں جو ہے وہ ظفری کے ساتھ. اوکے. اچھا سچو سر میرا جو دوسرا سوال ہے اسی لیے شاید ہم 2 عیسوی میں بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی مسلم کہتے ہیں کہ آنے والی صدی اسلام کی ہوگی اور کچھ ہمارے بھارتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نافذ کر دیں گے. تو خیر وہ تو ان فیوچر کی بات ہے کہ اس کو کتنی پاور ملے گی. ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے شرعی لا اسے کہتے ہیں، شریعت نافذ کرنا. تو شرعی لا کون سی کتاب میں ہے؟ شرعی لا جسے کہا جاتا ہے وہ کون سی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں. اب شرعی لا یہاں نافذ کرنا ہے تو اس کے لا جو پروسیس ہے، جیسا کوئی مجرم کھڑا ہے تو اس کو سزا دینے کی پروسیس کیا رہتے ہیں؟ کیا ہے شرعی لا؟ دیکھیں شرعی لا تو صرف طورا ہے، اس بنیاد پر کوئی قانون ہی بنایا جاتا ہے. قانون جو ہے نہ قرآن کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے نہ کسی ایک حدیث کی بنیاد پر. یہ سارا ملغوبہ ہے اور اس میں اہل اسلام کا ہمیشہ اختلاف ہے. اگر کچھ مسلمان کسی بنیاد پر یعنی حدیث اور جو قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی مخالفت اس پر سے کہیں گے ان کے نزدیک ان آیتوں کا یا اور حدیثوں کا کچھ اور مطلب ہے. اختلاف پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہوگا. جی ابھی یہ جو شریعہ ہے، شریعہ کے میں نے 4 چیزوں کو دیکھ کر یا 4 چیزوں کی پروسیس میں شرعی قانون نافذ ہوتا ہے. اس میں سے پرائمری 2 ہے قرآن اور حدیث. قرآن کیا ہے، اس کا تو پوسٹ مارٹم چالو ہے اور حدیثوں کا بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اب سے ایک جنرل نالج کا سوال ہے، اجماع جسے کہتے ہیں جس کے اوپر شرعی لا کا ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس.
تو یہ اجماع کس کہہ رہے ہیں اور آج تک کے مسلمانوں کا اجماع کس بات پہ ہوا ہے، کوئی تاریخ ہے؟ آج تک مسلمانوں کا اجماع کس بات پر ہوا ہے میں یہ بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اجماع ہوتا کیا ہے، اجماع کسے کہتے ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں کہ کسی ایک معاملے میں تمام امت مسلمہ کا کسی بات پر اتفاق رائے جو ہوتا ہے یا اسے اتفاق رائے کہا جاتا ہے اسے اجماع کہتے ہیں۔ ایک کنسنسس ہے کسی بات پر جو امت مسلمہ کا ہوتا ہے اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ یہ بھی بتا دوں ہمارے عادت کی کہ آج تک صرف ایک ہی مسئلہ ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع پایا جاتا ہے۔ میرے آپ کو نزدیک تو معلوم ہے وہ خرنا کیا ہے، ہے؟ آپ کو معلوم ہے میرے نزدیک تو خرنا ہے بس۔ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف ایک ہی مسئلہ ہے جس کا نام ہے ختنہ، صرف اسی بات پر ہے امت مسلمہ کا اجماع پایا جاتا ہے، ورنہ کسی اور بات پر آج تک بھی اجماع ہوا نہیں۔ اگر ختنہ کے معاملے میں اگر اختلاف ہو جاتا تو ذرا سوچیے کہ کیا حشر ہوتا، کیا لغت بنتی۔ کسی کی للی ہے، کوئی مخوط کی ہے، کسی کی مربع ہے، کسی کی مدبر ہے، کسی کی مثلث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اختلاف ہوتا تو وہ ان کی عقلیں مختلف ہوتی، یہ شور ہے کم سے کم وہاں پر اختلاف نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، اس کے باوجود اس کے بعد اگر کوئی چیز پہ کوئی میٹر پہ اجماع ہوا ہے، کوئی تاریخ ملتی ہے نہیں، کسی بات بھی نہیں ہوا، صرف تو پھر اختلاف شریعت اجماع ہے، میں اجماع یعنی کو حل اتفاق کرے رائے شریعت میں۔ کنسنسس صرف ختنہ پر پایا گیا اور کسی بات نہیں۔ تو پھر شریعت نافذ ہونے کے بعد اجماع ملنے والا نہیں ہے، کوئی چیز اور قرآن آج نہ تک ملے۔ ملا اب کیا ملے گا بھائی؟ جی اتنی صدیاں آج گزر گئی، لگ 1200 سال گزر گئے ہیں اسلام کو ظہور ہوئے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے 1450 سال ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسلام اثر میں 1250 سال سے جب وجود میں آیا، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا، کوئی ویورز میں ایک بار پھر دوہرا دوں سر ویورز کو میں ایک بار پھر دوہرا دوں کہ آپ نے اپنے لائف میں بہت بار سنا ہوگا اسکالرس کو کہ ہم قرآن کی روشنی میں بات کریں گے یا حدیث کی، اور اس میں نہ ملے اجماع کو دیکھیں گے، اجماع کو فالو کریں گے۔ سچ والا سر اور میں، ہم دونوں کو کسی میٹر میں اجماع نہیں ملا۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے پرانے جو اسلام کے اسکالرس ہیں بڑے بڑے، ان کا کسی بات پہ متفق ہونا، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ تو آج تک کہ کسی اور میٹر پہ، ایک میٹر چھوڑ کے کسی اور میٹر پہ ان کا اجماع نہیں ہوا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ شریعت کا قرآن میں حدیث میں، اس کے بعد اجماع میں دیکھنا ہے، اجماع نہیں ہوا۔ اب سچ بات سر، اب خیال کے بارے میں بتائیے، خیال کیا ہے؟ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی دائرہ کھینچا جائے اور اس کے اندازے سے جو ہے کی نشانی پر لایا جائے، قیاس یہی اور کچھ نہیں۔ بھائی دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی نہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے اور جو ہے اجماع بھی ہے، اس کے باوجود آپ کو پھر ضرورت پڑی ہے کہ جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جڑی ہوئی ہے، اس میں کسی بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث کا اتنا بڑا بھنڈار ہے، اس میں آپ کو کسی مسئلے کی ہے کوئی وضاحت نہیں مل رہی۔ اس کے بعد اجماع امت ہے، مان لیجیے کہ ہے تمام کے تمام علماء مل کر بھی کبھی کسی بات پر ہے کوئی اتفاق رائے نہیں کر سکے، یا پھر کوئی اس کے باوجود کوئی مسئلہ واضح نہیں ہو سکا، تو اب کیا کرنا ہے کہ اب بیٹھ کر جو ہے اپنے دماغ پر زور ڈال کر قیاس رائے کرنا۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، یعنی اندازے سے تیر نشانے لگانا، رکھ تیر نشانے نہیں لگا تو نہیں لگا، یہ کہتے ہیں قیاس۔ جی یہ ہے اجماع، یہ ہے قیاس۔ جی ہاں، محرم سر کا انتظار ہے جب تک کہ ہم قرآن صاحب جو ہے تھوڑا لیٹ لائیں گے آنے میں۔ ابھی مرزا صاحب بھی اگر کچھ قرآن سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دیتا ہوں کہ قرآن کے اوپر سوال کیجیے۔ جی ہلو، جی جناب۔ ہاں میں تو کئی بار اسلام کی سائٹ میں بھی سوال ڈالا کہ قرآن کے حساب سے آخر آسمان ہے کیا، مطلب قرآن کے حساب سے آسمان کیسے آ گیا ہے؟ کیونکہ اسے اس میں ایسی جو ہوتا ہوں کہ جیسے کہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آسمان کو گرا دیں گے، کہیں بول رہے آسمان کو پھاڑ دیں گے، کہیں بول رہے آسمان کو ٹکڑے کر دیں گے، کہیں بول رہے آسمان میں گر لگا، کہیں بول رہے کہ کھمبوں کی ٹکا ہے۔ اور تو کئی ایسی بہت ساری، یعنی ہارون ہاں باقی آسمان ہے کیا جس کو پھاڑا جا سکتا ہے، اس کو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو مٹھی میں لیا جا سکتا ہے، جس کو پھیرا جا سکتا ہے، اس کو بھرا جا سکتا ہے، گرایا جا سکتا ہے، آتی ہے کیا؟ نے بھی دیکھیں کہ آسمان کے لیے یعنی اس کے لیے جو لفظ آیا ہے السما، یا اس کی جمع ہے سماوات، سما کی جمع سماوات ہے، قرآن میں آئی ہے۔ سما ہو یا سماوات، یعنی جتنے الفاظ اس کے لیے قرآن میں آئے ہیں اس سے تو یہی جو ہے مطلب سامنے آتا ہے کہ قرآن کی نظر میں سما یا آسمان کسی ٹھوس چیز کا نام ہے، سالڈ۔ یہ اس کا یہ اس کو قرآن جو ہے اس کو چھت کی معنی میں پیش کرتا ہے، یہ ایک ایسا چھت یعنی سیلنگ، یہ پروٹیکٹڈ سیلنگ یا پھر ہے محفوظ چھت، یہ اس طرح کا لفظ قرآن اس کے استعمال کرتا ہے۔ کہاں چلے جا بھائی آپ میرا غالب صاحب، ہاں تو وہاں ایک جگہ اللہ ڈرا رہا ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے کہ آسمان ان کے اوپر ٹوٹ کے گر پڑے۔ ٹوٹ گر پڑے۔ ایک بات یہی ہے کہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے یا پھر کوئی گنبد ہے، گنبد کے اوپر جو ہے جو ڈوم ہوتا ہے یعنی اب دیکھیں کہ جو ہے وہ اگر بہت بوسیدہ ہو جاتی ہے، تو اگر کہیں زوردار بارش ہو رہی ہے یا پھر جو ہے بجلیاں کٹ رہی ہیں، ایسے موقع پر جو ہے یہ اندازہ کیا جاتا ہے یا کہیں جو ہے اس کا چھت ٹوٹ نہ جائے اور ہمارے اوپر نہ جائے، پاسبل ہے۔
لیکن جو ہے یہ قرآن کا جو اللہ ہے، یہ قرآن کا لکھنے والا جو ہے وہ آسمان کو بھی ہے اسی طرح سے بیان کر رہا ہے کہ یہ ہے آسمان تمہارے اوپر گر نہ پڑے، کہیں گر نہ جائے، یہ گویا کہ ایک چھت ہے جو تمہارے سروں میں گر جائے گی۔ سر یہ ایک ویورس کا سوال ہے، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 40 کیا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ 33 40 اچھا سورہ احزاب کی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں کہ یہ آیت ایسی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نہیں ہوا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، لیکن اللہ کا رسول اور نبیوں کی مہر یا نبیوں کی انگوٹھی بس، اور اللہ جاننے والا ہر چیز کا، بس اتنی بات ہے۔ ان کا اس میں سوال کیا ہے؟ صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ سچولا جی سورہ 33 کی 40 کیا لکھا ہے؟ اب میں نے یہ جو الفاظ ہیں، میں نے جو ہے قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا سیدھا سیدھا لفظ ترجمہ کر دیا۔ اب جی یعنی ان الفاظ پر لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں کے جو ہے بڑے بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں، کیا کیا اس میں سیوا ہے، کیا کیا جو اس میں ڈالا ہے، کیا کیا اس مت نکالتے ہیں، ہاں اس مت بالکل سیدھا لگا ہے۔ جی نہیں خاتم سر، النبیین، جی جی بولیے۔ اگر ایسا سوال آیا جیسا کہ چیپٹر 33 40 کا سوال آیا تو ہمارے جو ویورز ہے انہیں ایک اور ورس نمبر اور چیپٹر نمبر یاد رکھنا چاہیے کہ چیپٹر نمبر 70 ورس نمبر 40۔ چیپٹر نمبر 33 ورس 40 اگر کسی نے بتایا تو اس کو چیپٹر 70 کا ورس 40 بتا دیں۔ اس میں مشرق اور مغرب کی سب کی فصل کھائی جا رہی ہے، اور کھانے والا کون ہے؟ سچلا سر ایک بار آیت عربی میں پڑھیے، آپ ذرا جو ہے وہ چیپٹر اور ورڈ بتائیے۔ چیپٹر 70 ورس 40۔ ایک منٹ، چیپٹر 40 بتائیں گے۔ جی ہاں ورڈ 40، لا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اب یہ اس میں بس میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا یہ لا اقسم کا مطلب دو طرح کا ہوگا ہے، بس میں قسم نہیں کھاتا یا میں قسم کھاتا ہوں، دونوں طرح کا مطلب چلتا ہے۔ اب یہ ترجمہ کرنے والوں نے اسی طرح سے کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ میرے پاس ترجمہ ٹرانسلیشن ہے، وہ ٹرانسلیشن ہے میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم اس پر قادر ہیں۔ جی یہ دیکھیے کہ یہاں پر قسم کھانے والا کوئی اور ہے اور مشرقوں اور مغربوں کا کوئی اور ہے، جی اور پھر قدرت رکھنے والا کوئی اور ہے۔ آپ سے یہ بات جی یہی بھی شاید کا مت نکلتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح عجیب اور بےہنگا اسلوب ہے کہ اس میں یہ بات سمجھ ہی آتی کہ ہے اس میں کیا جا رہا ہے، کون کسی قدم کھڑا ہے اور کون قدرت رکھنے والا ہے۔ جی اور ایک سوال ہے قرآن کے اوپر، جی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 19 اور 20، جی اس کو آپ ذرا ٹرانسلیشن کیجیے۔ 19 اور 20 چیپٹر نمبر 7 کا مطلب آراف اور 19 اور 20 بتائیں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ یہ 19 اور 20 اس میں یہ کہا جا رہا ہے، اور ہم نے حکم دیا آدم کو کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس طرح سے چاہو دونوں کھاؤ ہے، اور اس درخت کے پاس جاؤ، ان لوگوں کے نہیں تو کیا ہوگا کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا، یا تمہارا شمار ظالمین میں ہو جائے گا، یا پھر تم ظالم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ وسوسہ لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا جو جسم ہے یا پردے کا جو بدن ہے ایک دوسرے سے جو وسیلہ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ کرے،
اب دیکھیں یہ جو ہے اشارے ہیں جنہیں قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ہے شیطان نے ان دونوں جو آدم اور ان کی جو بیوی ہے، بیوی کا نام یہاں پر قرآن میں کہیں بھی نہیں آتا، صرف بیوی کا زوج یا پھر جو ہے اسپاؤس کی جو ہے بڑھ آتے ہیں. یہ شیطان جو ہے ان کے اندر ان کے دلوں میں اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ، اور اس وسوسے کا نتیجہ آنے لگا کہ جو ہے وہ جو لباس جو ہے وہ جس طرح کا لباس جنتی لباس جسے کہتے ہیں یہ لوگ، وہ لباس جو ہے وہ جو پوشیدہ تھا ان کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کا وہ لباس جو ہے کھل گیا، وہ بے پردہ یا پھر جو ہے ننگے ہو گئے آپ کہہ، جی اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درد سے کیوں دور رکھا کپڑا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے الا ان تكون ملكين او تكون من الغالبين، یہ محض اس وجہ سے دور رکھا ہے تمہارے رب نے اس درد سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا پھر ہمیشہ یہیں رہنے والے نہ بجاؤ، اس وجہ سے تمہیں جو ہے تمہارے رب نے اس درد سے دور رکھا ہے. یہ بات ہے. اس کا مطلب شیطان کی مہربانی سے آدم زمین پر آئے ہیں. دربار مہربانی ساری شیطان ہی کی ہیں، اللہ جی کیا ہے سارے ساری مرائل یہ مہربانی شیطان ہی تو ہے نا. تو شیطان کی جی مہربانی تو ہم ہے اس چکر سے دلدل سے باہر آئے، کیونکہ ہم عقل سے کام لیتے ہیں اور ابلیس بھی عقل سے کام لیتا ہے نا. اچھا، دوسری بات، اگر وہ جنت میں ہی رہے تو میاں بیوی کا اپنے سامنے ہی بھی کپڑے اتارنا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہیں پھر یہ جنتی جا کر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں وہ جائیں گے ہے کیا کیا کرنے والے ہیں، وہ تو تو ہمارے فیصلے میں آدم کو ملی وہ ان کو ملنے والی ہے. جانتے ہیں وہاں کیا ہوا جنت میں. جی یہ ایسے بیان کرتے ہیں تاکہ جنت ہو کے اندر جا کے آئیں، تو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے بیان کرتے اچھا سچالا سر، کسی ایریے میں آج تک تو ورلڈ کہیں نہیں ہے، لیکن کسی ایریے میں شریعت قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، یا شرعی لا شرعی کانسٹیٹیوشن بن جائے تو وہاں ریپسٹ کو کیا سزا ملے گی؟ شریعت میں ریپسٹ کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں قرآن میں تو ریس کوئی سزا نہیں. جی یہ علماء ہے، میری بات سن کر وہ ان کو خارج ہو جائے گی، یہ کیا کہے گا سے بلا. ہاں میں کہتا ہوں کہاں سے سزا بتائی آپ کیا بتائیے، آپ کیا کرتا نہیں ہے. جی، میں جہاں تک معلومات لیا ہے، وہ جو سزا ہے وہ اس غلطی کی سزا ہے جو چار کے بیچ میں ریپ کرے. غلطی بیوقوفی سمجھو کہ ایک ہے بیوقوفی کی بیوقوفی سزا. چار لوگوں کے سامنے جو ہے کون دے گا، بیوقوفی کرے گا تو بیوقوف تو سزا ملنی چاہیے نا. جی جی، کیا آپ کہتے ہیں کہ بیوقوف کو سزا ملنی چاہیے؟ ریپسٹ کو سزا نہیں، بیوقوف کو سزا ہے. بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف کو سزا ہے. جو بیوقوف جی ہوتا ہے اس کو سزا ضرور ملتی ہے، اس کو اوپرے لگائے جائیں گے تو نے بیوقوفی کیوں کی. کم سے کم تین کے سامنے کر تو چار کے سامنے کیوں جاتے ہیں، اچھا، ہے نا. اگر ایک عورت بتا ہے اس کی شریعت میں سزا ہے، ایک عجیب بکار ہے اس کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ نہیں ہے. مرد کی ہے جو مرد جو ہے جو جرم ہوتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. ویور، یہ ہمارے جو کنورزیشن ہے یہ آپ کے سامنے اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ آپ جس شریعت کی چنتا کرتے ہو شریعت کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے. ہم پہ یقین نہ کرو، ہم ایزائٹ نہیں کریں، لیکن یقین نہ کرو، آپ ویریفائی کرو اپنے مسلم دوستوں سے جو آپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں اور جو فری تھنکرس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم نادان ہے، تو ریئل میں وہ نادان ہے، لیکن ان کو نادان ہی رکھنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ نادان مسلمانوں کے پاس جب اسلام آ جائے گا تو وہ نہ نادان رہیں گے نہ انسان رہیں گے. اشارہ بھائی جی کہ شریعت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ان کے سامنے میں ایک اہم ترین سوال پوچھوں گا. ذرا آپ بتائیے کہ فوجداری قانون میں یعنی یہ جی سمجھے کہ انسانی قتل کا معاملہ جب پیش آتا ہے تو یہ انسانی قوانین میں اس معاملے کو سب سے اونچا رکھا جاتا ہے، سب سے اہم ہے نا قتل کا معاملہ. یہ قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، سب سے اہم ہے یا نہیں ہوتا یہ؟ جی، اس سے پہلے وہی ہے نا اچھا، خطرہ مقدمہ. ہاں قتل جو معاملہ ہے انسان قتل. ہم آتے ہیں کہ اس اہم ترین معاملے کو کیسے ایڈریس کرا ہے. دیکھیے میں وہ آیت پڑھتا ہوں، اس میں قتل کا قانون بتایا گیا ہے. اب یوں کہنے کو تو ہے قانون کی کتاب کہلائی جاتی ہے، اور اس میں جو اہم ترین جو معاملہ ہے اس کے لیے جو آیت باری ہوئی ہے اس کی کیا اس کی متاثر کیا ذرا اس کی عقل کیا ہے. میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. اب دیکھیے کہ یہ آیت شو کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو تم پر لازم کیا گیا یہ لکھا گیا بدلے کا معاملہ یعنی قتل کے معاملے میں، بدلہ قتل کے معاملے میں جو جن کا قتل کیا گیا ہے ان کا معاملہ اس طرح سے ہے پیش کیسے تبدیل کرو، یہاں پر کی تفصیل بیان کیا رہی ہے تو مرد کی سمجھیں آپ. ٹھیک ہے،
کہا جاتا ہے کہ الحر بالحر، یعنی آزاد آدمی کے بدلے، آزاد آدمی کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. سمجھے آج بھائی؟ جی سمجھ میں کچھ پہلے پڑھا. ہاں جی پتا کہ اگر کوئی آزاد آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس بدلے میں آزاد آدمی قتل کیا جائے گا، اور جو کسی کا غلام مارتا ہے تو اس کا غلام مارا جائے گا. اور تو کیا آگے یہی جی آگے آپ یہاں رک رہے ہیں. جی میں اور ٹھیک ہے میرا سوال تھا اور آج تو شاید یقین ملنی چاہیے ایسے سوال ہے. میرا سوال تھا کیا ساس کے بدلے ساس مار جائے گی؟ قرآن یہ جو ہے قرآن جو ہے اتنی تفصیل تو بیان نہیں کرتا، وہ تفصیل تو جو ہے شاید اجماع یا حدیث یا پھر جو ہے اس سے قیاس کھایا جا رہا ہے، اس پر شاید خیال نہیں کرتا ہوگا. آپ یہ سوال کا جواب جی میرے ہے کہ الحر بالحر، اسے جو ہے کئی مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. کوئی مفسر کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کسی مترجم یہاں اس کا مطلب کچھ ہے، کسی یہاں کچھ اور ہے. یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلام مارا جائے تو اس کے بدلے میں غلام مارا جائے گا. جی اگر آزاد مارا جائے تو اس کے بدلے آزاد مارا جائے گا. اگر عورت ماری جائے تو اس کے بدلے عورت ماری جائے. اب میں ایک ایسے اندر جو ہے بات میں رہن بھائی، اگر مان لیں میں کسی کی عورت کو مار ڈالوں تو کیا وہ آ کر میری عورت کو مارے گا؟ آج ایسی ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور پھر دعویٰ ہے قرآن واضح ہے اور مبین اور جو ہے آسان تھا. اور قتل کا جو اہم ترین جو عامل ہوتا ہے فوجداری قوانین میں، جو اہم ترین جو معاملہ ہے اس کے بارے میں جو تفصیل آئی ہے بطور قانون اس ڈھنگ کی ہے، ایسی ڈھنگ کی ہے. اب ذرا سوچیے. اچھا اب یہ جو ہے یہاں پر لوگ جو ہے بڑے چاؤ سے کہتے ہیں سینہ تان کر، نہیں یار قرآن کی ایک آیت اس کی تفصیل ہے دوسری آیت سے ہوتی ہے، اس کی تشریح خود قرآن کی دوسری آیت سے ہوتی ہے. اچھا تو ہم آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر شاید 45 ہے، لیتا ہوں ایک سیکنڈ سے نکالتا ہوں. ہاں وہ آیت نمبر 45. اس میں کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. اور ہم نے لکھ دیا ان پر، یہ پتہ نہیں ان کون ہیں، کہ ہونا تو چاہیے، اور ہم نے لکھ دیا تم پر جس طرح سے کتب علیکم القصاص، کہ ہم نے تم پر قصاص جو ہے اللہ کے معاملے میں قصاص کو فرض کر دیا تم پر. لیکن یہاں ان پر ہے، وہ ان کون ہے بھی؟ ان کے اوپر کی آیت کہی ہے بنی اسرائیل سے ہے مرتب. تو نہیں آیا اور ان آیا، بڑا فرق ہے ان میں اور اس آیت میں اور اس آیت. یہ ایک لفظ کی وجہ سے بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے ان اور تم میں، ہے نا؟ کہ کچھ احکام تمہارے لیے، کچھ احکام ان کے لیے ہیں. یہ ان کون ہے؟ یہ آیت اصل میں ان کے لیے ہے. تو لوگ جو ہے اس بقرہ کی اس آیت سے اس آیت کو جوڑتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں. فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. کچھ بدلے جی آزاد. جی وریندر سر کا تھینک یو، انہوں نے سپر چیٹ بھیجا تھا. ابھی اینجل فرام اسکائی، آسمان فرشتہ یا آسمان سے آئے فرشتے کا ایک سوال ہے. ارے اتنے جو نیچے آنے لگ اوپر جاتے اوپر اللہ سے پوچھ لیتے. سوری میں مذاق کر رہا ہوں. اینجل فرام اسکائی کا جو سوال ہے، کائنڈلی انٹرپٹ چیپٹر 9 ورس 29، سورۃ توبہ کی 29ویں آیت کو کلیئر کیجیے کہ وہ نان بلیورز کو مار رہے ہیں، اتنا مارو کہ وہ مسلمان ہو جائے. ایسا تو نہیں لکھا ہے سر آیت میں، اس ورس میں اس میں لکھا ہے اتنا مارو کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے لگے. ہاں میں ابھی اس کی بھی ہے اتراتا ہوں. تو یہ جو ہے جو قانون کی کتاب کہلائے جانے والے، جس کتاب میں قانون بیان ہوا ہے، قانون کی کتاب کہلاتی ہے، اس میں اہم ترین قانون کے معاملے میں ایسی بے ڈنگی باتیں آپ کو یہ جو ہے دوسری بات کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے، دوسری بات کیسی ہوں گی، کیا ہے شہر. اچھا اب ہم آ رہے ہیں سورہ توبہ کی. اچھا وہ آیت اصل میں قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ ہے وہ آیت. اسے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے کہ جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے، اور جو سچا دین ہے اس دین کو بھی دین نہیں سمجھتے. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ دینے لگ جائیں الجزیہ، اپنے ہی ہاتھوں سے، بہت ہی ذلیل خوار نچلی ہاتھ میں ہو کر. یہ بات ہے، یعنی ذلیل ہو کر
जो जो कुछ सामने वाला पूछेगा, जो कुछ सामने वाला उन पर नाफिज करेगा केस को भी, अगर वो कह दे देखो तुम्हें जो है आज की तारीख से तुम्हारी फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं, तो बच्चा हो या बा हो या बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द कोई भी हो, 10 मेंबर हैं तो हर मेंबर की तरफ से तुम्हें 10,000 रुपये देना, हुकूमत के खजाने में डालना है। और तुम्हें जो है अपने हाथों से आजीजी के साथ होती रहे घटिया अंदाज अपने आप घटा बनकर है तुम पेज में है वो देना है। तो जो मैं कह रहा हूँ हकीम वक्त कहेगा मैं वो देना है, ये हेल्थ दिया जो हकीम वक्त मुकर्रर करते हुए हेल्थ दिया। कोई जो है पलट ये नहीं पूछ सकता कि जो है तुमने ये कैसे मुफ्ती किया, नहीं, किसी की मजाल नहीं है अजीजी। ये शरीयत नाफिज करने के बाद ये चीज जो कुरान में मिल रही है ये शरीयत का हिस्सा बन जाएंगे मतलब। यकीनन सबसे पहले ही तो नहीं ना, यहीं पे तो उनका खाना रहेगा। और यही तो जो है अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के मानने वालों का असल जरिए माश था। उनके बाप बच्चे, उनका घर खानदान, उनके सब कुछ, इतनी बीवियां, इतनी लौंडियां, उनके खर्चात, उनके जा, उनके अखरे, ये सब कहाँ से आते थे? यही तो है ना, ये तो बेसिक सोच है, बेसिक सोच है। और प्लस मार नहीं थे, जहाँ भी आओ लूटो, जो है धक्का मार वहाँ लूटो और लाकर ढाप कर लो, इससे साथ सब चल रहा था। सर एक मिनट, ये प्रतीक जादव सर सवाल है, इस्लाम कबूल करते वक्त जो कलमा पढ़ाया जाता है वो कलमा पढ़ने का तरीका क्या कुरान में है, क्या ये अल्लाह ने नबी बताया है? इसके ऊपर हमारी स्ट्रीम नहीं है, कलमा क्या है, एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, उसमें डिटेल बताया गया है कि कलमा क्या है। यहाँ पर है जो पूछने वाले हैं वो एक और बात पूछे ना कि है इस्लाम कबूल करते वक्त कलमा पढ़ा जा रहा है, असल में उसमें कुछ लफ्ज़ों का इजाफा होता है ना, आजादी, उसमें अशहदु उस बात की जाती है, हर बात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये है ना, कुरान नहीं है, कुरान में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब ये ज़ाकिर नाइक जैसे लोग जो है पकड़ के लाकर अशहदु अशहदु तो की बात जो पढ़ाते हैं, भाई उसको जो है कलमा पढ़नी आ रहा है बेचारे को, वो बने हैं बड़े मुबल्लिग इस्लाम के, और फिर है लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, खुद उनका तब ठीक नहीं है जी। ये तो अल्लाह का ऑर्डर तो है नहीं, ये कुरान में भी है नहीं, और ये कब बना है किसको मालूम है? किसी को मालूम, ये वक्त के साथ जो है लोगों ने भड़ा है ताशा है, और जो है ये इसकी परम खाते आ रही है। जी थैंक यू। माधु सर ने एक सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है इनका। सूरह तौबा की आखिरी आयत आपने पढ़ी, 29वीं वर्ष जो आपने पढ़े, उसे कुरान को, अल्लाह को, मोहम्मद को नहीं मानने वाले को काफिर कहा गया है। तो ये फैसला लेने से पहले क्या उस हिंदू को इस्लाम में दावत देना जरूरी है तकनीकी तौर पर? कौन सा फैसला लेने से पहले? काफिर मतलब जो अल्लाह, कुरान, मोहम्मद को न माने, तो वो फैसला सूरह तौबा में किया गया जो आपने आयत पढ़े अभी, इसमें काफिर का जिक्र नहीं है। हाँ, तो ये काफिर का मायने तो बताइए है ना, जो अल्लाह को ना माने और अल्लाह की और मोहम्मद इसको न जाने, उनसे डरना है तो डरने से पहले दावत तो देना होगी ना। हाँ, असल में बात तो वही होनी, दावत देना है, दावत जो है उस अंदाज में देना है कि है उदउ इला सबील रब्बिका बिहिकमति वल मौइज़तिल हसना वजदिलहुम बिल्लती हिय अहसन भी कहा गया है। लेकिन ये सभी बातें जो है उसका अंदाज और ही है, वो जो है वो तरीक़ेकार, लेकिन उमूमन हुआ यही है कि भाई जनरल भाषा में कहे तो ऐसी है कि एक हाथ में चॉकलेट और दूसरे हाथ में तलवार, ये खा रहा कि ये मार। जी, बाकी है ये जो है चॉकलेट का जो है ये दिखाकर इस तरह से जो है जानवर को जो है बंदे को पकड़ते हैं, एक तरफ से दाना भी डालते हैं, उसके बाद जो है उसके लिए पिंडा बिल्कुल रेडी खाया जाता है, ये बेचारा जो है दाना खाने आए और जो है उसके जल में फंस जाए, होता है। और ये तो हो रहा है ना, जो है वाली बात कि कुरान तबा रहे हैं। जी कुरान सर, हमारी बात हो रही थी शरीयत के ऊपर। शरीयत क्या है सर? तो शरीयत के 4 प्रोसेस है। अभी 1 मिनट बाकी है सचवाल सर का। सचवाल सर, ये आयत, ये जो माधव सर का जो सवाल है इसका यही जवाब है ना, उन्होंने आपकी आयत का ट्रांसलेशन आपने किए कि वो मोहम्मद के हराम करदा जिसको हराम ना जाने, अल्लाह और मोहम्मद जिसे हराम कहते उसे हराम ना जाने, जिसे हलाल कहते उसे हलाल ना जाने, उनको उनसे इस वक्त के लड़ो। उसमें यह ऐड नहीं किया गया कि वो मुसलमान हो जाए, बल्कि यह ऐड है ताकि वो इस वक्त तक के लड़ो उनसे कि वो जलील होकर जिज़्या देने लगे। तो उनका ये सवाल है जी। तो इनका ये सवाल है कि फैसला लेने से पहले दिन की दावत, जहाँ दिन की दावत दी तो समझ आओ किसी दावत होंगी, दावत की आप जो है चॉकलेट खाया जाएगा, राइट हैंड से चॉकलेट खाया जाएगा, आप जो चॉकलेट के करीब आएंगे लेफ्ट हैंड से तलवार रहेगी जी। बात ये है, तलवार आखिर तक रहेंगे ना, अगर आप इस्लाम में दाखिल हो रहे तो नीचे से कटेंगे, अगर नहीं दाखिल हो रहे ऊपर कटेंगे। तो है तलवार तो अपना है, असल फैसला तलवार ही करनी ना जी। तो कुरान सर, शरीयत में कोई फैसला यदि अगर नाफिज हो जाती है तो फैसला होने का किसी मैटर में उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, तो बड़ी अच्छी बात बताई, यानी कि शरीयत का वो प्रोसेस है। पहले कुरान में देखेंगे, उसकी रोशनी बात होगी, फिर हदीस में देखेंगे, उसमें भी अगर मैटर नहीं मिलता है तो इजमा में दिखेंगे। इजमा यानी कि किस मैटर पे मुत्तफिक हुए, तो इजमा किसी बात पर भी नहीं है कि वो कमन निकली मेरे नॉलेज की और सर की नॉलेज की। एक चीज पे इजमा हुआ है मुसलमानों का,
اس کے علاوہ کسی چیز پہ اجماع نہیں ہوا، اس کے بعد قیاس کریں گے۔ ابھی سوال بھی خود ہی بناتے، جواب بھی خود ہی دیتے، جیسا کہ ایک آدمی دودھ پیتے پیتے مر گیا، اب یہ لکھا ہے، اب اس کو سمجھائیں گے کیسا؟ تو پہلے اجماع دیکھیں گے، پہلے حدیث دیکھیں گے اس میں کیا ہے، اس کا کیسے مارا، زہر تھا، ٹھسکا لگا، کیا لگا، کہ ایک آدمی دودھ پیتے پیتے مر گیا، بس اتنا لکھا ہے۔ اب اس کو دوسری کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں آدمی مارا کیسے، پھر اجماع میں دکھیں گے، پھر اجماع میں بھی نہیں ملا تو پھر خیال کریں گے کہ بھینس بیٹھ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں جا کے مولویوں کی مرضی سے ہی اور پھر یہ شریعت میں اشارت ہے، اسے من نہیں کر سکے ہے، اشارت کر سکے ہے۔ لاسٹ پر شرط ہی ہے، وہ شریعت اشارت ہوئی تھی۔ جی اب میں ویور کو لینا چاہوں گا، کالس کو لینے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نہیں تھے، اس لیے میں رک گیا۔ نہیں کیا رکا آپ جی بس آ رہے تو جی حارث سنگھ کھوکھر کی سمجھ میں شاید آ گئی بات۔ یہ سر کہہ رہے کہ جی صحیح ہے کہ ایک سوال آتا ہے، سوال ایسی ہی بنتے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے، آپ کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو اجماع میں دیکھنا پڑے گا، اور پھر خیال بھی کرنا پڑے گا، تو ہے کیا مطلب، یہ ہے نا آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں خود دماغ سے آپ جواب دے رہے ہیں، یہی ہے، یہی شریعت ہے۔ بالکل بالکل۔ اب ہم لیتے ہیں ہمارے ویور کالر جو آئے ہے، کیا نام ہے ان کا، ہیلو ہیلو ڈیول آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بھائی، آپ کی آواز کا پرابلم ہے، آپ شاید یوٹیوب چلا رہے ہیں، یوٹیوب بند کریں، سمجھے؟ ہلو جی سوال جی کیسے ہیں جناب، بولیے۔ ہلو آپ نے یوٹیوب کو بند کر دیا، آپ یوٹیوب کو بند کر دیا؟ جی بند کر۔ ہاں اب آتے ہیں۔ اچھا میرا سوال ہے چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31، کیا پلے کریں پلیز؟ اور نمبر 31 یا چیپٹر نمبر 9۔ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لا إله إلا هو سبحانه ایک وہ ہوتا رہا ہے، ایک وہ ہوتا رہا ہے۔ آواز یہ ہوئی بھائی، ہاں میں کر رہا ہوں، آپ نہیں ہوگی تو پڑھیے۔ کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر، ہلو ایڈجسٹ کر کے آئیے نا آپ، پھر آواز آپ کی یہ آپ دونوں سسٹم آپ کھل کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ورڈ پڑھے آپ پڑھیے، انہوں مائک بھی میوٹ نہیں کر پا رہے، مائک میوٹ کر رہے وہ انمیوٹ کر رہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آئے چلے چیپٹر نمبر 9 ورڈ نمبر 31۔ اچھا وہ نمبر 13 جو ہے، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے جو لیڈر ہیں ان کو رب بنا رکھا ہے، یعنی وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی اللہ کے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا رکھا تھا، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا تھا کہ صرف اصل جو معبود ہے وہ تو اللہ ہے، صرف اسی کی عبادت جانی چاہیے، وہ پاک ہے ان کے ہر طرح کے شرک سے، جو کچھ وہ شرک کرتے تھے اس سے پاک ہے، یہ بات ہے کہی۔ اب اس میں آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے وہ یہ ہاں نہیں ہے شاید۔ لے گا جی ہاں، ان کا مائک بیک سسٹم گراؤنڈ جنت کا نام کیا ہے؟ جی بیک گراؤنڈ جو جنت ہے، جو بیک گراؤنڈ کی جنت ہے، اس جنت کا نام کیا ہے؟ یہ آزاد گراؤنڈ کا خواب ہے کہ جب 500 یوٹیوب چینل ہو جائیں گے، 500 یوٹیوب چینل اپنے اپنے ریجنل لینگویج میں جب اپنی اپنی گیان شیئر کریں گے تو آزاد گراؤنڈ کا نظارہ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا۔ جی 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 خیال نہیں ہے اس میں۔ یعنی ہم لوگ کی جنت میں آئیں گے، ہاں آئیں گے۔ یہ جو پیچھے جو گراؤنڈ ہے یہ جنت انڈیا کی جنت ہے، یہ آزاد کا خواب ہے، ایک آزاد اور اچھے کلچر کے لیے انڈیا کے، بھارت کے۔ ہمارا دیش ہے یہ جنت ہی ہے، اور ہم اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں۔ جھاڑ کون سے درخت ہے، درخت کون سے درخت ہے؟ اس میں سبھی قسم کے درخت ہے، جسے پھول دینے والے اور پھل دینے والے، سایہ دینے والے، اور بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگنے والے، یہ وہ درخت ہے۔ ان درخت جو ہے آپ کو سب کچھ دیتے ہیں لیکن دیتے کچھ نہیں۔ جی مدھو سر تھینکس۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ مسلم بولتے ہیں کہ ہندو کافر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اسلام کے پیغمبر نہیں پہنچا،
اس کا مطلب کیا پیغام یہ ہے کہ اس ہندو کو اسلام میں دعوت نہیں دی گئی ابھی تک؟ جی وہ ان کی جلبی ہے، آپ کہاں تک گول گول بھیجیں گے کہ جلبی کے ساتھ ان کا قرآن کہتا ہے کہ ہمیں ہر بستی میں ان کی زبان میں بات کرنے والا پیغمبر بھیجا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہندو تک اسلام نہیں آیا، بارہ سچا ہے کہ مطلب سچا ہے، یہ انہیں سے پوچھ لیجیے۔ نہیں آپ اکثر جلیبی ملتے ہیں آزاد جی ہے، جلیبی اکثر فاتحہ میں بھی ہم کو جب بھی ملتی ہے، جی ہاں دیکھیے آپ اکثر فاتحہ میں بھی جب بھی ملتی ہے جلیبی یہاں خاص تو ایک بوندی پروگرام بھی نہیں ہم کو جلیبی ملتی ہے ہمارے پاس، ہمارے یہاں جلیبی بہت مہاراشٹر کمن میں ہے، جلبی نہیں دی۔ جلیبی بہت کمن ہے فاتحہ میں۔ جی تو رم سر یہ جو جلبی ہے اس کو ایک ریسرچ کرنے والا بھی آیا تھا شاید ان کے پاس، جلبی لوگ زیادہ بنتے ہیں تو ریسرچ کر رہا ہے اسے انشا کرے جاتے ہیں اچھا ہم اسے دوسرے۔ ہے، جی اچھا جی مظہر خان بورا سے مظہر خان سے آپ سے بات کی ہمارے نئے کال رہے ہیں۔ جی 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 مظہر خان صاحب خوش آمدید، آداب۔ हेलो جی ہلو جناب، हेलो جی हेलो جی مظہر بھائی جی بولیے۔ بولیے جی۔ मेरा सवाल मैंने ये कहना था कि हम लोग अपनी अपने के बारे में नहीं कर तो फिर अपन जब है तो फिर अपन को मान किस को अलग नहीं सकते। کس کو الگ آپ نہ سوال ہوتا سمجھا؟ سوال سمجھنے میں अभी अब ऐसे ही भाई दुनिया है अपनी दुनिया में हम जो पैदा हुए अपने को किसी न किसी ने बनाया होगा फिर बनाने लोग कर ढूंढे किसको आने का سپر مین کو نے اسپائڈر مین کو نے کیوں पुराने پرابلم بھائی नहीं سپر مین मानते کام کرتا تھا بھائی کیوں نہیں کر سکتا کام؟ ارے بھائی اگر میں پانی میں ڈوبا ہے تو سپر مین جا کے بچا سکتا ہے میرے بچے کو؟ तो اللہ फिर سے زیادہ بولتا ہوں में बता ریئل لائف میں بڑا میرے کو اللہ کسی کو بچا मैं مطلب वो اللہ آگے کسی کو بچا کیا؟ वो मुझे نہیں ऐसे میرے नहीं کو बता रहा हूँ मैं बोला था किस कॉल करे میں بول رہا ہوں سر، میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ پروف کرے کوئی ویڈیو دکھاؤ، میں تو کم سے کم آپ کو فکشنل ویڈیو بتا سکتا ہوں جس میں جو ہے سپر مین سچ میں جا کے خود کے بچے کو جان بچا، کم سے کم فکشنل ویڈیو تو دکھا سکتا ہوں، پھر کہوں گا وہ مانتا ہوں بس بھائی بالکل فیک ہوں گا وہ، پر آپ جو ہے مجھے ایک ویڈیو بتا دو جس میں اللہ میاں اچھے اتر کے بچے کو بچا رہا ہے اٹھتے ہوئے۔ ابھی اس ہم بات پہ جاتا ہوں میں۔ वो सब बस बोलेंगे कि हाँ मैं آپ کا बताऊँ پہلا کوشچن کا سوال ہو گیا بھائی، آپ پہلا کوشچن کی پوچھے کس کو آنی ہے، میں اللہ سپر مین کو مانتا ہوں، वो بات ऐसे ہوگی तो بھائی۔ है ना पर ये بھائی दलील کوئی तो آپ زبردستی ہے نا हमारे بھائی، بول رہا نا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کو ماننے کے لیے، تو میرے پاس بھی دلیل ہے پھر سپر مین کو ماننے کے لیے۔ دیکھیے افضل بھائی سوال جو ہو رہا ہے نا، سوال سمجھ کے بلیے کہ آپ جو ورڈ ویو ہے آپ اس ورڈ ویو کے حساب سے کسی کو ماننا ضروری ہے، ہمارے یہ جو ہے جاننا ضروری ہے، کسی چیز کو ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے، سمجھ میں آپ کو؟ ठीक تو اسی لیے ہم جو بیٹھے جاننے کے لیے۔ अच्छा ठीक है بہت بہت مہربانی۔ آپ کس کو مانیں گے سر؟ بیٹ مین، بیٹ مین؟ عادت بھائی آپ کی تو بیٹ مین رہی ہے کھیل تو۔ میں ابن رفیع مان हेलो एवरीवन। हेलो آئے آئے जी नमस्ते गौरव जी, आजाद जी, सचला जी। جی मेरे को نمستے۔ ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं, अभी तो हम नॉलेज ले रहे हैं आप लोगों से सही से। बट मैं कल आजाद जी को सुना था, मैं तो बस यही तो ये बोलने आई हूँ कि आप सभी हमारे एसेट हो, हमारे جی एल्डर्स हो, आप हो जो चेंज लाने वाले हो। मैंने आपको उस दिन भी यही बोला था जब लास्ट टाइम आई थी कि ये वाली मूवमेंट ही एक ऐसी होगी जो बिल्कुल कलबल मचाएगी इस्लाम के वर्ल्ड में। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें। आजाद जी बिल्कुल ठीक थे कल, एक इमोशनल भी थे, मैं समझ सकती हूँ, और मैं सुन के हैरान हूँ जो उन्होंने बताया उनके कितने दोस्त चले गए, और ये खबरें तो कभी किसी ने नहीं कवर की। और मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड थी कल, बहुत देर तक मैं ये चीज सोचती रही कि हम अपनी नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है कश्मीर के नाम पे, बट हमारे देश में हमारी जैसे इनके दोस्त लोग गए हैं और इसमें कोई उनकी सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, इस पे कोई बात नहीं हो रही। इट वाज सो डिप्रेसिंग और बहुत दुख था कल सोते वक्त की सारी बातें। फिर कहूंगी आपको मजबूर रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और अब आप लोग पिलर हो, आप लोग अभी इस बेस फाउंडेशन भी आप रख रहे हो, तो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। और एक क्वेश्चन है मेरा, جی جی जैसे इसमें आई थिंक कलमा होता है जो पढ़ना होता है, राइट? उसके बाद आप बच जाते हो, जो भी कन्वर्ट होते हैं, राइट, मुस्लिम्स। तो इसका छोड़ने का भी कलमा दिया गया है कुरान में कि ये पढ़ो तो फिर आप ले लो। कुरान में इतना आने का कलमा है, जाने का कलमा है, यहाँ जो है बाद में लोग खड़े हैं। ओके ओके, अच्छा, मतलब उसमें मेंशन नहीं है बुक में, ये जो कुरान बोले में होते हैं। नहीं, ओके ठीक है, एक क्वेश्चन है। और एक दूसरी कुरान जी मैं आपको वीडियो भेजी थी, वो अरबिक में है, तो उसकी جی جی इंटरप्रिटेशन सच वाला जी कर सकते हैं, वो कोई نہیں साबित। سچ والا جی کو بھیجا دیے نا، میں فارورڈ کر دیتا ہوں، آپ مجھے یاد دیے ایپ سے، وہ میں فارورڈ کر دوں گا وہ۔ मैंने आपको ईमेल की हुई है, बट आप मुझे, हाँ, वो میں एक तो آپ سے میں हाँ जी, एक तो वो आता है अरबिक में, वो सऊदी अरेबिया में نہیں वो ہوگا दिया है, ایسے کہ میری مجھے عربی تھوڑی سی آتی ہے، وہ زیادہ خطرے کی چیز ہے، वो پوری आता है। زبان نہ نہیں، हाँ کیونکہ میں بول رہا ہوں آپ کی زبان پوری طریقے سے سیکھے بالکل مت سیکھیے، میں نے हाँ تھوڑی تھوڑی جو عربی سیکھا نا وہ بہت خطرے کی ہے، کیونکہ فرینچ ٹرانسلیشن کے بعد میں اسپینش میں بات دوں گا آپ کو، नहीं, وہ آپ इसीलिए کے फिर منہ हम مشکل सच ہوتی वाला कोई कुछ नहीं, वही ہے۔ सच جی वाली جی इंटरप्रिटेशन देंगे। جی 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 दूसरी है, वो इजिप्ट में कोर्ट में एक मौलवी बैठा है, और कोर्ट में जज उसको पूछ रहा है कि तूने 15-20 यूथ है वहां पे होंगे कोई जिसको उन्हें वर्ग लाया कि जाके मतलब कोई कत्ल वगैरह जो इनका फेवरेट हॉबी है वो कर जाके
तो उसने जज ने उसको पूछा है, ये टेस्टमनी है पूरी, उसकी वीडियो है, वो भी लिंक में आपको भेजा है, और वो आराम से कह रहा है मौलवी मैंने नॉन मुस्लिम्स को मारने को बोला है, मुस्लिम्स को नहीं, तो इसमें कोई ब्रदर गलत नहीं है। जी जी ब्रदर जी जी हाँ जी, 1 मिनट माय माइंड सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अभी मैसेज आया है हमारे एक व्यूवर का कि जी एक कलमा पहली बार मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा पर लिखा सन 92 हिजरी के आसपास। और सचवा सर, हेलो, जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, ये जो हिस्टोरिकल बात हमारे व्यूवर्स ने हमें भेजी है। दूसरी बात, ये जो माधव सर का सवाल है, सॉरी, ये मेरे लिए कोरम सर के लिए नहीं था, ये आपके लिए था। ये स्क्रीन पर डाला हूँ मैं। इसका जवाब तो हमें देना है, क्या करें। जी, ये जो सवाल स्क्रीन पर है, ये आप देखिए। मुस्लिम बोलते हैं कि हिंदू काफिर नहीं है क्योंकि उनके पास इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि उस हिंदू को इस्लाम में दावत नहीं दी गई अभी तक? यानी इस बात, इसका जवाब हमने क्या ना कि जी आप नहीं सर, कहा कि देखिए, मुसलमान के मुताबिक तो वो कहते हैं, कुरान में तो कहा गया है कि वहाँ अरसलना रसूलन इल्ला बिलिसानी कौम, यानी हर कौम के अंदर उनकी ज़बान बोलने वाला एक रसूल भेजा गया। ये तो कुरान का जो है दावा है, लेकिन अभी तक दावा कहीं साबित नहीं किया जा सका। ये मिडिल ईस्ट बाहर आज तक कहीं कोई नबी, कोई पैगंबर कभी है कहीं पहुंचा नहीं, कहीं कोई नहीं सुना। यानी इस तरह से ये दावा शायद झूठा दावा है, झूठी बात कही जाती है। अब ये जो मुसलमान कहते हैं कि जो है हिंदू काफिर नहीं है, यही देखें कि हिंदू काफिर नहीं है, कहना ये गलत है कि जो कोई ये कुरान की इस दादागिरी को न माने, असल में कुरान की नजर में काफिर है। लेकिन कुरान जो कहता है अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, तो कोई नहीं आएगा जो है रसरात है कुरान की नजर में। अब पता नहीं मुसलमान क्या कहते हैं, खाली है वो हम बात करते हैं। कुरान की नजर में तो जो कोई अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबें, उसके फरिश्ते, यानी इन पर ईमान नहीं आएगा, वो काफिर कहलाएगा। सीधी बात। और काफिर के सब जो होना है वो होना है उसके सामने। काफिर के सब कुरान क्या बैयत है, वो सब सामने है। ये धार्मिक सर, इसी स्ट्रीम का पहले की स्ट्रीम छोड़ दी, इसी स्ट्रीम को अगर आप फिर से सुनेंगे तो ये वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप फिर कभी सुन सकते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले इस वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके माय मैन। हाँ जी, मैं बस 2 मिनट लेके निकलूंगा। आई थिंक आ रहे हैं 1-2 मोमेंट्स, आप उनको टाइम दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। बस एक तो मुझे ये बोलना है कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, आप हमारे एल्डर्स हैं, आप हमारी अभी मूवमेंट के बिल्कुल आगे लगने वाले लोग हैं। और दूसरा इसी टॉपिक पे कि कैसे दूसरों के प्रति नफरत दिखाता है, हम कल स्ट्रीम कर रहे हैं सीसी के साथ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में कैसे हिंदूज और सभी नॉन बिलीवर्स के प्रति कैसे नफरत सिखाई जाती है। टेक्स्ट में से हमें निकाल के वो चीजें ढूंढ के प्रेजेंटेशन करनी है। और दूसरा को रमजर सभी को हम जी जी जल्दी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, आप सबको लाना चाहेंगे। ये हमें जी ना जी हमें एक स्ट्रीम करनी है अनहोली रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामिक जिहादीज एंड लिबरल्स ऑफ इंडिया। इनका रिश्ता क्या कहलाता है, ये वाली स्ट्रीम करनी है, क्योंकि जी हमें जी ये जरूर रिश्ता समझ नहीं लगा, क्योंकि हमारे एक्स मुस्लिम को, एलजीबीटी वालों को और हमारी मुस्लिम वुमेन्स को उनकी ज्यादा जरूरत है। बट ये उधर क्या कर रहे हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं लगी। उनको कौन सा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो बाकी सबको आप लोगों को इग्नोर करके उनको दिया जा रहा है। तो जी मैं जी इन्विटेशन भेजूंगा आपको जरूर, यहाँ सीसी एक रहेगी। एक दर्जन बुरहे भी आएंगे, उन हाँ सबको जी, गिफ्ट में मेरी तरफ से बुरा भी ले लेंगे, खा भी हाँ, ले। हाँ जी, जी, वो आप हम दे देंगे क्या उनको गिफ्ट में। एंड में वो होता है ना जी कई जी जी प्रोग्राम जैसे एंड में एक गिफ्ट वाउचर्स कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल देख लेंगे उनको क्या और क्या क्या देना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह पे टेक है स्ट्रॉन्ग वाली, तो शायद उसके ऊपर कुछ ऐसा फैंसी डेकोरेशन शायद वो भी उनको चाहिए ताकि वो जी 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 अच्छी लगे बिल्कुल उनकी लगी हुई। थैंक यू सो मच राम जी, सभी को प्रणाम मेरा दहे दिल से, मेरे आप सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच, आप दो भी कर थैंक रहे हो। यू सो मच टू विजिट अस अगेन। सचला जी, जो सबसे बड़ा कलमा किधर मालूम आपको? उसका लिखा नहीं है, मगर वो सब जानते हैं, सब मानते हैं उस कलमे को। वो ऐसा कलमा है, मौलवी रहो, पादरी रहो या पंडित रहो, सब मानते हैं उस कलमे को। यूनिवर्सल कलमा है, मालूम आप क्या है? वो कलमा आप दलाल स्ट्रीट पे मिलेंगे, वॉल स्ट्रीट पे मिलेंगे। वही कलमा है, डॉलर वगैरह। जी हाँ कुरान सर, जी जी अगर हम किसी भी मौलवी से तो मिसगाइड करता है, उसे पूछे ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वह अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। वो अल्लाह को अगर आंधी की फोटो पे लिख दिया है अल्लाह, तो समझ में आ जाती है बात ये किस लिए कर रहे हैं। इस रुपये को ही अल्लाह बना दो तो फिर मौलवी के सारे काम समझ में आ जाते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली है आजाद भाई, आप बहुत अंडरस्टैंड कर, देखिए
सबसे ज्यादा वैसे नफरत करते हैं तो वो इस्लामिक ये जितने भी जिहादी ग्रुप है, ये अल-कायदा है या आईसिस है, इनको तो सबसे ज्यादा नफरत थी वैसे। मगर इनको अगर कोई बैंक मिलती थी डॉलर्स के साथ, कहीं डॉलर्स अगर इनको मिल जाते तो खा लेते थे। खा के उसे सब कुछ है, सब गौला है भाई, वेस्टर्न करेंसी है। उस मामले में बड़ी सीध है भाई, उस मामले में हर चीज लिए, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लेंगे, गन्स लेंगे, बम लेंगे, उससे मतलब जो भी वेपन है उस टेक्नोलॉजी सब लेंगे। अच्छा मगर चलो सर, जी इससे पहले कि हम अगला कॉलर ले, एक दो वर्ड है चैप्टर नंबर 9, वर्ड जी नंबर 38 39, जी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए 38 39। जी। يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. یہ دو ہیں 38 39 بتانا. جی اے ایمان والو، تم لوگوں کو آخر کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی زمین سے لگے رہتے ہو. تم نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی پر اعتماد کر لیا یا پھر جو ہے تم آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا. دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی چیز. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اگر تم نہیں نکلے گا تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے گا اور تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو پیدا کر دے گا اور ان سے جو ہے اپنا کام لے گا اور اس سے جو ہے تم کو کچھ بھی جو ہے جو دوسری قوم سے کام لے گا تو اس کو کوئی بھی جو ہے نقصان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے. یہ ہے سمجھ. اچھا جی، ایک ویورس کا سوال تھا، کوشچن تھا کہ اس ورڈ کو ایکسپلین کرو. تھینکس اور نذیر سر. ہاں ہر ایک اور ایک آرڈر ہے کہ اسکالر سے بات کرنا ہے ان کے لیے. میں جہاں اسکالر سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ایجوکیشن بھی اسکالر کے لیول کا ہو اپنے فیلڈ میں، ابھی آپ اسکالر سے کچھ سوال کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر سچولا سر سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے. مادھو سر پھر ایک بات ہے کہ سچولا جی نے جب سچولا جی نے اسلام کے اسکالر سے پوچھا کہ قرآن میں پالیٹکس کی پرسنٹیج کتنی ہے تو کیا جواب ملا؟ علماء کے حساب سے قرآن کیا ہے؟ جی سچولا سر. دیکھیں کہ وہ اسلام جو قرآن میں موجود ہے وہ اصل میں پولیٹیکل اسلام ہے اور اس میں ایک طرح کی ایگریسو ملیٹنٹ آئیڈیالوجی یہ ایک حقیقت ہے. بھلے علماء اس کو جتنا بھی مارے لیکن یہ حقیقت ہے جو قرآن میں موجود ہے. قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہے زمین پر دنیا پر چھا جائے، یہ اس کا مقصد ہے اور کسی اور کو جو ہے یہاں رہنے کا حق نہیں ہے. حق صرف اسی کو حاصل ہے، اسی کو ادھیکار ہے کہ زمین کو چھا جائے، کسی اور کو نہیں. جی ہمارے نیکسٹ کارڈ ہے ڈے پی انسان. ڈے پی انسان یہ کارڈ سے کون سے بات چیت ہے؟ جی جی ہلو हेलो सर नमस्कार. जी नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू सर. अल्लाह का इस्लाम और मुला का इस्लाम किया ये सत्य है. जी नहीं, दोनों का एक ही है. जो पावर में आते हैं जब अलग होता है, जब पावर लेस होते हैं जब अलग होता है. दोनों का एक ही है, अलग नहीं है. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں بھائی، جی سکہ ایک ہی ہے اس کے دو رخ الگ الگ जी जी Thank और you वो very सिक्का और वो जो सिक्का कनाडा में चलता है. ہیں. جی 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 بتائیے ہم हेलो ہمارے دوست ہیں کیا کہتے ہیں जी जी بولیے. हेलो सर, तीनों भाइयों को नमस्कार करता हूँ جی نمسکار. और आपका धन्यवाद देता हूँ बोलने के लिए. जी मेरा सर. मेरे लिए शिवाजी का एक आयत पढ़ेंगे. हेलो جی بولیے. सर 5:33 का एक आयत पढ़ेंगे क्या? समझ में नहीं आ रहा. 5 کیا ہے؟ 5 सूरा आयत नंबर 33. 33. آیت نمبر 33. یہ آیت نمبر 33. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا من يقتلوا او يصلوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. آپ جب میوٹ لیے بھائی म्यूट آپ कर लीजिए सर. जी जी اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ان کا ضلع تو
جنہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اب ان کا بدلہ یہ ہے اور پھر جو ہے وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کو کاٹا جائے، ان کا ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف سے پیر، یا ان کو زمین سے جو ہے دکھا دیا جائے، یعنی شہر بدل یا ملک بدل دیا جائے. یہ ان کے لیے ایک رسوائی ہے اس دنیا میں، اور ان کے لیے ہے آخرت میں بہت بڑا عذاب. اچھا کہ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک طرح سے ہم جیسے لوگوں پر یہ آیت بیٹھی ہے. وہ کیسے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دراصل ہم اللہ اور اس رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کچھ اور کر چاہتا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہی سزا ہے، کیونکہ ہم بھی ان علماء کے نزدیک ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل زمین پر ہم فساد پھیلا رہے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق، ان کے انوسار ہم جو ہے زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. تو ہماری سزا ہے اس قرآن کے اندر کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، یا ہمیں سولی پر لٹکایا جائے، یا ہمارا ایک طرف سے ایک ہاتھ کاٹا جائے اور دوسری طرف سے ایک پیر کاٹا جائے. یہ سزا قرآن میں موجود ہے. جی سچوالا جی، سچوالا جی، ہلو ہلو آئیے. جی جی خود جس اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہیں، اب وہ آرڈر دیا ہے جیسے کسی دیش کا راجا ہو، یعنی ملک کا ہو، وہ بولتا ہے کہ ملک قدر کر دیا جائے. یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے تو ایک ایسا لگا کہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے نکال کہیں اور بھیج دیا جائے. یہ مطلب نہیں سر، اللہ کے لیے تو ملک ہونا ہی چاہیے، اس کے لیے تو پوری دھرتی ایک ملک اللہ ہونا کی چاہیے. ہونا اللہ کی تو بھی خالی ہے، ہو رہا ہے اللہ کی سارا جو ہے تماشوں کی ہے میلے ہیں، اللہ کو تو خالی ہمارا کیا جانا ہے. یہ کیا ہے وہ صحیح نہیں کہاں کبھی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے ان لوگ کے جنہوں نے قرآن لکھا، جنہوں نے اسلام کھڑا ہے کرایا ہے، سارا ان کی آسانی. اللہ تو صرف نام ہے، اس کا نام کر ہی سارا کام کیا گیا. یہ ہے نا اصل بات. جی بہت بہت اچھی انسان آپ نے جو آیت بڑی اچھی آیت تھی وہ بھی. ایک سوال امن کے ان سے پہلے انہوں نے سوال کی چیپٹر 9 کا ورس 39، اس میں لکھا ہے تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، ایسا بھی ہے شاید ہوگا، لیکن یہ بات صحیح ہے تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. کیوں؟ کہ وہ تو کچھ ہے نہیں جو بگاڑے. اب تو فرشتے ہیں تو ایک کتے کے بچے کتے بھاگ جاتے ہیں، میرے پاس تو 4 کتے ہیں. خیر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں اس کو. اگر ہوگا تو ایرار ہو جائے گا. پلیز آپ جو ہے ذرا سے بھی بولیے آزاد بھائی، ایسا مت بولیے آپ پلیز. جی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو کیا مت بات بولے گا. اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سر میں قرآن در کو کہتا ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب ہمدردی والی کچھ چیز نہیں ہے جس کو ٹھیک سکے. ٹھیچا بولتے ہیں اس کو، ٹھیچنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا بگاڑیں گے آپ بتائیے؟ جی 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 اس کا ہاتھ توڑیں گے، میں اس کا خطا کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہی میں بس آ رہا ہی تھا اسے مڑا وہ یہ تو ہندی جی تو رام جی، میں اسٹریم چھوڑنے کا آگے جاتا ہوں سر. آپ نے مجھے لیا، آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں. جی دھنیہ واد. اور سر جی جی کیا کتے کا بچہ رہنے کا خوشتا تھا؟ نہیں یار اب اس لیے میں رقص کروں تو کیا گاڑی کے لیے آنا ضروری ہے نا. اپنے پاس 3 4 کتے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تو آ بھی نہیں سکتا. خیر ایک بات تھی آزاد بھائی جی جی، یہ آج کل کچھ دن پہ مطلب کہ کوئی سچوالا جی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ ہاں سچوالا جی ابھی فیمس ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس جو نالج ہے وہ نالج کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کی. تو کچھ لوگ ان کا مس یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو غلط ہے. نہیں کرنا چاہیے ایسا، کم از کم ایک بھارتی کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. بھارتی کیا ہے یہ تو تکلیف اگر بات یہ ہے باہر کہ والے اگر کوئی کرے چائنیز ہوتا تو سمجھتے تھے، جی اگر جی ہندوستان کے بندہ کیا یہ کام. میں ایک چیز واضح طور سے بتا دوں، آپ دیکھیے ڈسٹوپیا ریجن آزاد گراؤنڈ دوسرے چینلز تو آپ اسے پوچھیے، یہ کنٹینٹ جو بھی ہم بنا رہے ہیں یہ آپ سب کا کنٹینٹ ہے، اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. اس جی کنٹینٹ پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. سر والا جی نہیں نا کوئی کاپی رائٹ اس پہ، یہ کیا نول دیجیے آپ آزاد اس پہ کاپی رائٹ کیا کنٹینٹ نہیں بولوں. نہیں دیکھیے کنٹینٹ پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، پر نام پہ ضرور ہے، نام پہ بہت بڑا کاپی رائٹ ہے. جی تو سچوال جی کا نام لکھیے. اگر آپ کوئی یوٹیوب سے چھوڑیے، آپ کسی بھی میڈیم پہ آپ جائیں گے، کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر ایک نہیں دو نہیں آپ کا جینا ہی مشکل کریں گے. جی وہی آپ کا کنٹینٹ ہے یہ جو ہے آپ اس کو وارننگ لیے میری طرف سے نہیں، سچوال جی آزاد گراؤنڈ کی طرف سے بھی وارننگ ہے. ہم ویجیلنٹ ہے اس بارے میں کہ وہ جو بھی جناب ہے میں ان کا نام ہی لینا پسند نہیں کرتا ہوں، جو نام لیا نیرج جتی کے چینل پہ ان کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. اس گھٹیا حرکت اس نے کیا، ایسی گھٹیا حرکت اس نے کیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے.
पैसों का आपका बोल रहा है, ऐसे लोगों को तो मैं अपने चपरासी भी नहीं रखता मैं यहाँ। जी, लेकिन छह दुकानें तो मैं जो 6 दुकानें छोड़ के आ रहे हैं भाई, रोज आता हूँ 4 से 5 लाख का सामान जमा करता हूँ दुकान पे मुझे, सुबह जाके, सुबह क्या काम धंधा नहीं क्या मुझे। जी गौरव सर, मैं यही कहूंगा कि फरहान सर ने दौलत छोड़ा है, सचवाला सर ने फैमिली छोड़ा है, आजाद ने दोस्तों को गंवाया है। जी जी हम लोगों पर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं सोच समझ के लगाए। नहीं ओपनली बोले हैं भाई कि पैसों का भूखा बोला गया, मतलब जो भी चोर आदमी है पैसों का भूखा मेरे बोल रहा है, मेरे पास मैं तेरे को पैसे दिखा रहा हूँ क्या है, उसे जिंदगी में उसने पैसे नहीं देखा होगा, मतलब वो जो बोल रहे हैं ना पैसों का भूखा सब बोल रहे हैं, आप अगली वक्त सच वाला अगर नाम भी इस्तेमाल करेंगे फिर आपका क्या हाल करते हैं वो देखो, ये मेरी तरफ से वार्निंग है आपके, चेतावनी समझिए। बाकी ये कंटेंट है, ये कंटेंट को आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंटेंट सारे जितने व्यूअर्स है टूरिज्म का आप बेझिझक आप कंटेंट लीजिए इस्तेमाल के, पर आप किसी का नाम यही कहेंगे ना कोहराम, बिल्कुल यही किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति इसे यूज जो है डालकर इसको ट्रांसलेट करके ये जो मैसेज है ये लोगों तक पहुंचाएं, ये सबका मिशन है। सवाल जी परसों की बात है ना कि हम देख कन्नड़ वाले को किसी कन्नड़ वाले जी उसे भी हमने बात किया था कॉन्फ्रेंस को बात वाले को जो है हमने ये बात की है जी और हम जी चाहते हैं कि हमारे देश के जितने जो है स्टेट्स हैं उनकी जितनी भी जो है भाषाएं हैं उन सब में हमारा ये मैसेज जाए, क्योंकि ये जी। मैसेज सिर्फ आपका या मेरा नहीं बल्कि हम सबका है, सारे जो है भारतीयों का है, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, ये मिशन जी, सिर्फ जी। हमारा नहीं बल्कि हम सबका है। जी क्योंकि अब रीजन क्या है कि हम सचिवालय जी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए नाम, देखिए सचिवालय जी एक मुस्लिम है, बहुत लोग उनको चाहते हैं, बहुत लोग उनको सुनते हैं यूट्यूब पर और तो फेसबुक वगैरह हर जगह पर उनको सुना जाता है और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग भी उनको पसंद करते हैं और पसंद सुनते हैं, इसमें तुफिल जी है, इसमें नीरज अत्री जी, इधर से हमको कुछ लॉन्च पैड मिला है, हमको जितने एक्स मुस्लिम है हिंदुस्तान के हमको लॉन्च पैड मिला वो तो नीरज अत्री चैनल से मिला है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि उनका नाम का कोई मिसयूज करे, और मिसयूज कई तरीके से हो सकता है, कल को सचिवालय जी का नाम लेकर कोई आदमी अगर फंड देना शुरू कर देगा कि भाई सचिवालय जी को एक नए लैपटॉप की जरूरत है और उनके नाम में अगर 20-25 हजार या 1 लाख रुपए तोड़ ले तो क्या करेंगे भैया, नाम किसका खराब हुआ, सचिवालय जी का नाम खराब हुआ, आजाद जी का, मेरा, हम सबका नाम खराब हुआ ना, सारे एक मुस्लिम का नाम खराब हुआ नहीं खराब, और मुझे पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर क्या हो रहा है मेरे नाम के साथ, और क्योंकि जब मेरी इनके नाम पे सचिवालय जी को मेरा नाम जी यूज करे और फिर है इस लोगो और नाम के है को इस्तेमाल करके अगर कोई फंड रेस है या फिर और भी काम कर रही है या कोई और कोई गैरकानूनी काम कर रहा है तो इसका जो है इसका रिमार्क किस पे आएगा, जी बिल्कुल मेरे नॉलेज के अगर ये काम किया जा रहा है ये तो गलत है, और बिल्कुल उस गलत दिन है। जो हुआ था सचिवालय जी नीरज जी के चैनल पे जब शो था तो हमने नीरज जी के चैनल पे मैं आया था, आगे बात बोला है कि कोई बंदा है जो आपका नाम ही नहीं यूज कर रहा, मुझे संदीप शर्मा का मिला है मुझे और व्हाट्सएप मैसेज आया कि कोई इंसान है जो सचिवालय के वीडियोस देखे, सचिवालय जी के अलग अलग चैनल से वीडियो उठा के उनका नाम भी यूज कर रहे हैं, उनका लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब मैं सचिवालय जी को कॉल करता हूँ तो पता ही नहीं उनको क्या बारे में, तो मैं समझा लोग अच्छा है कोई सचिवालय ने एक चैनल बना दिया, बल्कि मैं उनको कॉल किया मुबारकबाद बोलने को, भाई वो ये से लोग वो सब चैनल बना दिया लेकिन सचिवालय भी नहीं पता है क्या हुआ है, कौन सा सचिवालय बनाया भी है, नहीं क्या पता कि बनाया चैनल किसने है, बना, नहीं पता। देखिए इमीडिएटली मिसयूज हो रहा है और एब्सोल्युटली मिसयूज किया, अगर वो तो बंदे इस को तरह से है क्योंकि जिस किसी भी चैनल बनाया है तो वो उसका काम था कि सबसे पहले वो मुझसे संपर्क करे, जी मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं अवेलेबल हो रहा हूँ हर